बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट प्रोजेक्ट के मॉड्यूल 3 के यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की बहुत सी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारा चैनल विज़िट कर लें, बहुत सी मालूमाती वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उनसे आपको फ़ायदा होगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हाउ कैन लर्नर्स अप्लाई ग्रामर, तलबा ग्रामर का इत्तलाक कैसे कर सकते हैं। इसकी पहली हेडिंग है फोकस। यूनिट 5 में आप इस बारे में सोचेंगे कि तलबा ग्रामर का इत्तलाक कैसे कर सकते हैं। इस यूनिट में 4 फोकस एरियाज़ हैं। गेम्स तलबा के ग्रामर लागू करने में किस तरह मदद कर सकती हैं। पैदावारी सरगर्मियों का इंतखाब कैसे करें जो पढ़ाई जाने वाली ज़ुबान के मुताबिक हो। पिछले असबाक के लैंग्वेज पॉइंट्स को कब रिसाइकिल करना है। तलबा की ग्रामर की गलतियों को कब और कैसे दुरुस्त किया जाए। इसके लर्निंग आउटकम्स भी 4 हैं। इस यूनिट के अख्ताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे। एक ग्रामर पॉइंट जहन नशीन करने और मशक करने में तलबा की मदद के लिए गेम्स का इस्तेमाल करें। पैदावारी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करें जो तलबा के लिए ग्रामर स्ट्रक्चर को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करती हैं। गौर करें कि पिछले असबाक के ग्रामर पॉइंट्स को कब रिसाइकिल करना है। तलबा को सीखने के दौरान इनकी ग्रामर को दुरुस्त करने के मौक़े फ़राहम करने के तरीके तलाश करें। नेक्स्ट है इसके की प्रिंसिपल्स, वो भी 4 हैं। गेम्स तलबा को ग्रामर पॉइंट्स को नए सियाक़ो सबाक में लागू करने और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। तलबा को स्पीकिंग एक्टिविटी में वो लैंग्वेज तैयार करने का मौका दिया जाता जो लेसन के टॉपिक के लिए मौजू हो। पिछले असबाक के लैंग्वेज पॉइंट्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। असातिज़ा को इस बात पर एहतियात से गौर करना चाहिए कि तलबा की गलतियों को कब और कैसे दुरुस्त किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन, करंट नॉलेज एंड बिलीव्स। इस बारे में सोचें कि आप पहले से क्या जानते हैं। तलबा ग्रामर का इतलाक़ कैसे कर सकते हैं। अपने एतमाद की सतह की दर्जा बंदी करके ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। 1 सबसे निचली सतह और 5 सबसे ज़्यादा। तलबा ग्रामर का इतलाक़ कैसे कर सकते हैं। इसके 4 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने ख़ुद को ग्रेड करना है। पहला पॉइंट है, मैं तलबा को तफरीही और बाहमी ताउन की तरतीब में ग्रामर पॉइंट्स को लागू करने में मदद करने के लिए गेम्स का मंसूबा बना सकता हूँ। मैं ऐसी सरगर्मियाँ बना सकता हूँ जहाँ तलबा मुनासिब सियाक़ो सबाक में इस ज़ुबान को तैयार कर सकें जिसका उन्होंने मुतालिया किया है। मैं समझता हूँ कि कोर्स के पिछले असबाक से किस ज़ुबान को रिसाइकिल करना है। और चौथा पॉइंट है कि मैं जानता हूँ कि अपने तलबा की गलतियों को कब और कैसे दुरुस्त करना है। इन चारों पॉइंट्स पर आपने ख़ुद को ग्रेड करना है 1 से लेकर 5 के दरमियान। और एंड पे है कि यूनिट के अख्ताम पर आप ये देखने के लिए ख़ुद तशख़ीसी इस एक्टिविटी को दोबारा दोहरा सकते हैं कि आपका एतमाद अब उसी सतह पर है या चेंज हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिस्कशन फोरम टास्क। क्लास में गेम्स इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं। आप क्लास में कितनी बार गेम्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके तलबा की कोई पसंदीदा गेम है। ऊपर दिए गए सवालात के जवाबात के साथ डिस्कशन फोरम टास्क 1 गेम्स में एक पोस्ट लिखें। दूसरे असातिज़ा का शेयर करदा तबसरा पढ़ें। अगर आप अपनी पसंद का कोई आइडिया देखते हैं तो टीचर को बताएं कि आप उनके खेल को या उनकी गेम को आजमाने का इरादा रखते हैं। खेल के फ़वाइद के बारे में पढ़ें। अब ज़ुबान के असबाक में गेम्स को शामिल करने के फ़वाइद के बारे में पढ़ें। ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो आपने ख़ुद से देख लेनी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, चूँकि हम इसको PDF को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये ब्रिटिश काउंसिल वाला PDF ओपन हो जाता है। क्लास में गेम्स इस्तेमाल करने के फ़वाइद। क्लास में गेम्स इस्तेमाल करने का पहला फ़ायदा सबको मालूम है, तलबा इनसे मोहब्बत करते हैं और जब कोई सरगर्मी गेम की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो वो हिस्सा लेने में सरगर्म हो जाते हैं। गेम में हिस्सा लेने से तलबा इस बारे में सीखेंगे कि किस तरह बर्ताव करना है, यानी बिहेव। साथ ही साथ क्लास से कॉग्निटिव नॉलेज कैसे हासिल करना है। वह मुस्तकिल मिजाजी, ख़तरा मोल लेने और मसला हल करने जैसी महारतों की मशक करते हैं।
طلبہ سے کبھی کبھی کوئی گیم کھیلتے وقت چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، جس سے انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے کھیلوں میں ٹیم بنا کر کام کرنے والے طلبہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ کولیبوریشن طلبہ کو کھیل کھیل میں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کمزور طلبہ اکثر کھیلوں میں شرکت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اچھا استاد طلبہ کے سامنے وہی معلومات پیش کرنے کے مختلف طریقے تلاش کرے گا، اور گیمز اکثر طلبہ کو ایک نیا سیاق و سباق فراہم کرتی ہیں جس زبان کا وہ مطالعہ کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ اکثر گیمز میں رفتار کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور گیم کے مقاصد کے لیے معلومات کو جلدی سے یاد کرنے کا کہا جانا طلبہ کی میموریز کے لیے بہت اچھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی خالی بورڈ گیم یا بلینک بورڈ گیمز۔ اگر آپ خالی بورڈ گیم ٹیمپلیٹ کو تلاش کرنے کے لیے گوگل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چند مثالیں مل سکتی ہیں، جیسے کہ یہ: اگر آپ کے پاس اپنے طلبہ کے لیے استعمال کے لیے ایک ڈائس ہے تو یہ بورڈ گیم آپ کی کلاسوں کے لیے گیمز بنانے کا ایک بہت ہی ورسٹائل طریقہ ہے۔ سمپل پریزنٹ ٹینس اور جانوروں کی اعداد پر عمل کرنے کے لیے ایک مثال کے طریقہ کار کو دیکھیں۔ ہر گروپ کو ایک خالی بورڈ گیم اور ایک ڈائس دیا جانا چاہیے۔ گروپ کے پاس بورڈ کے سکیئرز میں جانور ڈرا کرنے کے لیے 5 منٹ ہیں۔ طلبہ اپنے کاؤنٹر کے طور پر ایک اریزر یا دیگر چھوٹی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ ورسٹائل کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جسے بہت سے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ طلبہ کھیلنا شروع کرنے کے بعد اگر وہ کسی جانور کی تصویر والے اسکیئر پر آتے ہیں تو ان کے پاس جانور کے بارے میں کوئی جملہ بنانے کے لیے 30 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چمگادڑ دن میں سوتے ہیں یا بلیاں تیر نہیں سکتیں۔ اگر وہ 30 سیکنڈ کے اندر صحیح جملہ نہیں بنا سکتے تو انہیں اس اسکیئر پر واپس جانا ہوگا جہاں سے انہوں نے اپنی باری شروع کی تھی، اور اینڈ تک پہنچنے والا پہلا کھلاڑی فاتح کہلائے گا۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، اس طریقہ کار کو بہت سے مختلف ٹاپکس اور جملے کے اسٹرکچر کے لیے ڈھالا جا سکتا ہے۔ طلبہ گیم کو مزید پرلطف بنانے کے لیے اپنے اصول بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈائس نہیں ہے تو آپ اپنے طلبہ سے اس کی بجائے اسپنرز بنانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس یونٹ کے آخر میں ویئر ٹو لرن مور سیکشن میں دیکھیں۔ نیچے والی ایکٹیویٹی ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ ٹیکسٹ بک ایگزامپل گرامر میں کلک کرنے سے یہ ایکٹیویٹی ہمارے سامنے آئے گی، ایڈجیکٹو والی۔ اس کے نیچے ہے ڈسکشن فورم ٹاسک میں ذیل میں پی ڈی ایف میں مذکور گیمز میں سے کون سی آپ اپنی کلاس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ کیا کوئی گیم ایسا ہے جسے آپ لاجسٹک وجوہات کی بنا پر نہیں کھیل سکتے؟ ڈسکشن فورم ٹاسک 2 گیمز میں ایک پوسٹ لکھیں جو کلاس روم میں کھیلی جا سکتی ہو۔ یہ بتائیں کہ آپ کون سے گیمز استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں، اور آپ کے خیال میں آپ کے طلبہ ان سرگرمیوں کا کیا جواب دیں گے۔ دوسرے اساتذہ کے تبصرے پڑھیں۔ اگر دوسرے اساتذہ وہ کھیل نہیں کھیل سکتے جو وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ایسے طریقے تجویز کریں جو وہ اس گیم کو ممکن بنانے کے لیے ڈھال سکیں۔ نیکسٹ ہے ایک کھیل اپنائیں، یعنی اڈاپٹ اے گیم۔ ہم نے مختلف زبان کے نکات سکھانے کے لیے گیمز کی 4 مثالیں دیکھی ہیں۔ در حقیقت ان گیمز کو استعمال کرنے کا واحد طریقہ 4 لینگویج پوائنٹس نہیں ہے۔ گیمز کو دوسرے گرامر یا ذخیرہ الفاظ کی مشق کرنے کے لیے ڈھالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد آئی ہیو نیور گیم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کھڑے کھلاڑی آئی ہیو نیور سے شروع ہونے والا ایک جملہ کہنے کی بجائے وہ اپنے خاندان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، جیسے میرے 2 بھائی ہیں۔ پھر ہر وہ کھلاڑی جس کے 2 بھائی نہیں ہیں کھڑے ہو کر نئی سیٹ تلاش کریں گے۔ کھیل اسی طرح کھیلا جائے گا، لیکن یہ خاندانوں کے بارے میں زبان کی مشق کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے لیے۔ 4 کھیلوں میں سے ایک کا انتخاب کریں اور بیان کریں کہ اسے مختلف لینگویج پوائنٹ کی پریکٹس کے لیے کس طرح ڈھالا جا سکتا ہے۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 3 اڈاپٹنگ اے گیم میں اپنی موافقت کو بیان کرنے والا پیراگراف پوسٹ کریں۔ دیگر اساتذہ کرام کی پوسٹ پڑھیں۔ اگر آپ اپنی کلاس کے ساتھ ان کی تجویز استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پوسٹ کا جواب دیں۔
نیچے ہے گرامر کے ڈھانچے کو حقیقی حالات سے جوڑنا، یعنی میچ گرامر سٹرکچرز ٹو ریئل سچویشنز۔ ہم گرامر سٹرکچر پر عمل کرنے کے لیے پروڈکشن ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچنے جا رہے ہیں۔ شروع کرنے کے لیے ذیل کی سرگرمی میں ان مکالمات کو دیکھیں جو لوگ حقیقی زندگی میں ہو سکتے ہیں، اور فیصلہ کریں کہ وہ کون سا گرامر سٹرکچر اکثر استعمال کریں گے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے پروڈکشن ایکٹیویٹیز۔ زبان زندگی میں استعمال ہونے والا ایک ٹول ہے اور ساتھ ہی ساتھ کلاس روم میں پڑھایا جانے والا ایک مضمون۔ ایک اچھی پیداواری سرگرمی طلبہ سے گرامر سٹرکچر کو اسی طرح استعمال کرنے کو کہے گی جس طرح اسے حقیقی زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زیادہ تر اسباق نہ صرف گرامر سٹرکچر پر مرکوز ہوتے ہیں بلکہ ٹاپک، اخلاق یا لغت کے مجموعہ پر بھی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس پی ڈی ایف میں گریڈ 3 یونٹ 4 کے لیے قومی نصاب کی نصابی کتاب سے ان مثالوں کو دیکھیں اور اس بارے میں سوچیں کہ کون سی پیداواری سرگرمی طلبہ کو متعلقہ گرامر استعمال کرنے کے لیے چیلنج کر سکتی ہے۔ اس سبق کا موضوع بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ استاد طلبہ کو کون سی پروڈکشن ایکٹیویٹی دے سکتا ہے کہ وہ صحیح پوزیشن میں ایڈجیکٹیوز کے ساتھ جملے استعمال کرنے کی مشق کرے۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 4 پروڈکشن سرگرمیاں نمبر 1 میں اپنے خیال کے ساتھ ایک پوسٹ لکھیں، دوسرے اساتذہ کے تبصرے پڑھیں اور ایک جملے کی مثال کے ساتھ جواب دیں جو طلبہ سرگرمی کرتے وقت پیدا کر سکتے ہیں۔ نیچے فیڈ بیک ہے۔ طلبہ کے لیے ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیئرز میں کام کریں اور اس بات پر بحث کریں کہ ان کے خیال میں ان کے ہم جماعتوں میں سے ایک کو کون سا سالگرہ کا تحفہ پسند آئے گا۔ اس کے لیے ان سے اشیاء کو ایڈجیکٹیوز کا استعمال کرتے ہوئے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ بچوں کے ساتھ مہربانی کے تھیم پر بھی فٹ ہوگا۔ نیکسٹ، اس پی ڈی ایف میں قومی نصاب گریڈ 3 کی نصابی کتاب یونٹ 9 کے اس سبق کا موضوع ثقافت اور تہوار ہے۔ استاد طلبہ کو کون سی پیداواری سرگرمی دے سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کرنے کی مشق کریں۔ ایکٹیویٹیز ہیں، دیکھ لیں اس کو۔ ایگزامپلز ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کی، پھر سمپل پاسٹ ٹینس کی اور پھر سمپل فیوچر ٹینس کی۔ نیچے ہے جی ڈسکشن فورم ٹاسک 5 پروڈکشن سرگرمیاں نمبر 2 میں اپنے خیال کے ساتھ ایک پوسٹ لکھیں، دوسرے اساتذہ کے تبصرے پڑھیں اور ایک جملے کی مثال کے ساتھ جواب دیں جو کہ طلبہ سرگرمی کرتے وقت پیدا کر سکتے ہیں۔ نیچے فیڈ بیک ہے۔ طلبہ کے لیے ایک مناسب کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تہوار یا چھٹی کا انتخاب کریں، اس بارے میں بات کریں کہ انہوں نے اسے پچھلے سال کیسے منایا اور اس کے لیے منصوبہ بنائیں کہ وہ اگلے سال اسے کیسے منانا چاہیں گے۔ پروڈکشن پر مزید نوٹ۔ اب پیداواری کاموں کے بارے میں کچھ مزید نوٹس پڑھیں اور ہر پیراگراف کے لیے بہترین ہیڈنگ کا انتخاب کریں۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کلاس روم ٹاسک۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے ہمارا پلان۔ اپنے آنے والے انگریزی اسباق پر نظر دوڑائیں۔ اپنے طلبہ کے لیے ایسی پیداواری سرگرمی کی منصوبہ بندی کریں جو گرامر پوائنٹ کا استعمال کرتی ہو اور سبق کے تھیم کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں کہ اچھی پیداواری سرگرمی کے دوران طلبہ کو نہ صرف بولنے کی ضرورت ہوگی بلکہ سننے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پڑھانا۔ اپنے طلبہ کے ساتھ پیداواری سرگرمی کریں، فیصلہ کریں کہ انہیں کس اصلاح کی ضرورت ہے اور کیا سرگرمی کو دہرانا ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے ریفلیکٹ، یعنی عکاسی کرنا۔ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل تھے؟ انہیں کتنی بار اپنی زبان میں بات کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر آپ نے سرگرمی کو دہرایا تو کیا وہ دوسری بار زیادہ پر اعتماد تھے؟ اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیئر کرنا۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 6 کلاس روم ٹاسک میں اپنے پروڈکشن ٹاسک اور طلبہ نے کیسے نمٹا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک پوسٹ لکھیں۔ اپنے کام کے ان پہلوؤں کو شامل کریں جو کامیاب نہیں ہوئے اور ساتھ ہی وہ پہلو بھی جو اچھی طرح سے گزرے۔ اگر آپ نے دوبارہ کام کرنے کی کوشش کی تو آپ کیا بدلیں گے؟ دیگر اساتذہ کی پوسٹیں پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ انہیں ان کے کاموں کو بہتر بنانے کے بارے میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں۔
نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ریسائکلنگ گرامر پوائنٹس۔ کسی بھی کلاس روم کمیونیکیشن ٹاسک میں ایک خاص گرامر فوکس ہوگا، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلبہ صرف اس سٹرکچر کے ساتھ جملے تیار کریں گے۔ ذیل میں PDF میں نیشنل کریکولم گریڈ 5 کی کتاب یونٹ 6 سے تخلیقی تحریری مشق دیکھیں۔ اس سبق کے گرامر فوکس سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ، سبجیکٹ پروناؤن، آبجیکٹ پروناؤن اور پوزیسو پروناؤنز ہیں۔ سبق کے گرامر فوکس کے علاوہ طلبہ کو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے کن گرامر آئٹمز کی ضرورت ہوگی؟ ڈسکشن فورم ٹاسک 7 ریسائکلنگ گرامر میں ایک پوسٹ لکھیں جس میں بتایا جائے کہ دوسرے گرامر طلبہ کو اس پیراگراف کو لکھنے کے لیے کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ کسی دوسرے استاد کا تازہ ترین تبصرہ پڑھیں اور بتائیں کہ آیا آپ ان کے خیالات سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کریکشن کے فوائد اور نقصانات۔ اگر آپ کسی طالب علم کو سنتے ہیں کہ کلاس میں بولتے ہوئے اس سے غلطی ہوتی ہے تو کیا آپ اسے درست کریں گے؟ آپ انہیں کیسے درست کریں گے؟ اپنے طلبہ کی غلطیوں کو درست کرنے کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ اس کا فیڈ بیک دیکھیے گا۔ کسی بھی انگریزی کورس میں استاد کو کچھ مقامات یا پوائنٹس پر طلبہ کی اصلاح یا درستی کی ضرورت ہوگی، اگرچہ ایک سبق لرنر سینٹرڈ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی طلبہ کو نہیں بتاتا تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف طلبہ کو بہت زیادہ یا غلط وقت پر درستی کروانا ان کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غور کرنے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا اس لینگویج پوائنٹ کو جو طلبہ سے غلط ہو رہا ہے پہلے ہی کلاس میں کور کر لیا گیا ہے۔ طلبہ سے ان چیزوں کے جاننے کی توقع نہیں کی جا سکتی جن کا ابھی تک کورس کور نہیں کیا گیا۔ ایک اور فیکٹر جس کے بارے میں سوچنا ہے وہ سٹیج آف دا لیسن ہے۔ پریکٹس سٹیج کے دوران طلبہ اب بھی اپنے آپ کو ایک سٹرکچر سے واقف کر رہے ہیں، اس لیے ان کو درست کرنا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ پروڈکشن سٹیج پر زیادہ تر کمیونیکیشن ہے، لہذا اگر ان کی انگریزی ان کے سمجھنے کے لیے کافی اچھی ہے تو بہتر ہوگا کہ انہیں درست نہ کیا جائے تاکہ ان کے اعتماد کو نقصان نہ پہنچے۔ ہاؤ ٹو کریکٹ، درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے تو استاد انہیں جملے کا صحیح ورژن بتا کر صرف جملے کو ری فارمولیٹ کر سکتا ہے۔ ہم طالب علم کو یہ دکھا کر کہ اس نے غلطی کی ہے اور انہیں خود کو درست کرنے کا موقع دے کر اصلاح کو مزید لرنر سینٹرڈ بنا سکتے ہیں۔ غلطی کو درست کرنے کی کچھ ٹیکنیکوں کے بارے میں پڑھیں۔ نمبر 1، ایکوئنگ دا مسٹیک، غلطی کی بازگشت۔ یہاں ٹیچر لہجے اور چہرے کے تاثرات کا استعمال کر کے یہ واضح کرتے ہوئے کہ غلطی ہے، طلبہ کے لیے جملے کا وہ حصہ دہراتا ہے جو غلط ہے اور انہیں دوبارہ صحیح طریقے سے کہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوسری جو ٹیکنیک ہے ایرر کریکشن چارٹ، خرابی کی اصلاح کا چارٹ۔ استاد کلاس روم کی دیوار پر مختلف علامتوں اور تصویروں کے ساتھ ایک چارٹ لگا سکتا ہے جو مختلف قسم کی غلطیوں کو ظاہر کرتا ہو، جیسے کہ لفظ کی ترتیب، تناؤ، سبجیکٹ یا ورب ایگریمنٹ۔ جب کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے تو استاد چارٹ کی طرف اشارہ کر کے طلبہ کو دکھا سکتا ہے کہ اس نے کس قسم کی غلطی کی ہے۔ نیکسٹ ٹیکنیک ہے فنگر کریکشن، انگلی کی اصلاح۔ ٹیچر اپنی انگلیاں پکڑ کر ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جب وہ طلبہ کے بنائے گئے جملے کو دہراتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلبہ کو ان کی غلطی دکھا سکتی ہے۔ یہ طریقہ الفاظ کی ترتیب، الفاظ کی کمی یا زیادتی، غیر ضروری الفاظ جیسے مسائل کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ طلبہ کی غلطیوں کو درست کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے طلبہ کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اجازت دینا اور تاخیر کی اصلاح، جس کا احاطہ اگلے یونٹ میں کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ریفلیکشن اینڈ ایکشن پوائنٹ اور سمری۔ اس یونٹ میں آپ نے گیمز کے فوائد پر غور کیا اور کلاس روم گیمز کی چند مثالوں کو دیکھا۔ اس بات کو دیکھا کہ کیا چیز مناسب پیداواری سرگرمی بناتی ہے اور منصوبہ بندی کرتے وقت کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سوچا کہ پچھلے اسباق کے لینگویج پوائنٹس کو کیسے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے
اور طلبہ کی غلطیوں کو کب اور کیسے درست کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کن عوامل کو مد نظر رکھنا ہے۔ نیچے ریفلیکشن کوشچن ہے، اس چارٹ کو دوبارہ دیکھیں۔ اب آپ اپنے اعتماد کی سطح کو کہاں درجہ دیں گے؟ یونٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جو ایکٹیویٹیز ہم نے پرفارم نہیں کی ان سے متعلق بات ہو گئی ہے۔ ایکٹیویٹیز کو آپ نے پرفارم کرنا ہے، ہوپ فلی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ملتے ہیں کسی اور نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔